अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बक्काई। वेलकम टू मुकालमा। आज हम फिर कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं और इस दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी मिशाल मलिक और हाजी परदेसी साहब। सहर हासिल गुफ्तगू होगी और इस गुफ्तगू में हिस्सा रहेगी हमारी यूथ भी, तो स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेंगे। स्टूडियोज़ में तो मेरे साथ हैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये हिडन ज्वेल हैं पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है बिज़नेस कम्युनिटी का, लेकिन जो इनकी खिदमात हैं कश्मीर के हवाले से वो भी इंतहाई अहम है। एक बहुत बड़ी रैली है, उसका भी एहतमाम करते हैं 5 फरवरी को। मैं भी कुछ दफ़ा उसका हिस्सा रही हूँ और आज भी ये बहुत ज़बरदस्त रैली हुई जो आर्मी मरकज़ से शुरू हुई और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासतदान जो थे सिंध के, उन्होंने हिस्सा लिया। परदेसी साहब इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे। एक और बहुत उम्दा गेस्ट हमारे साथ हैं, नाम जाना पहचाना है, कश्मीर के हवाले से बात मुकम्मल ही नहीं हो सकती उनसे बात किए बगैर। नाजरीन, हमारे साथ हैं मिशाल मलिक। मिशाल मलिक, वेलकम टू द शो। परदेसी साहब, वेलकम टू द शो। मुझे बताया कि मिशाल मलिक साहिबा को कहीं जाना है। मिशाल, एक तो मैं पहला आपसे कोई सवाल ही नहीं करूँगी, 5 फरवरी के हवाले से आपके जहन में जो बात आती है वो कहिए और फिर मैं सवाल करने की जसारत करूँगी। बस पहले तो यही है कि 1990 से ये दिन तो बनाया जा रहा है सॉलिडारिटी सिंबॉलिकली, और मैं थैंकफुल हूँ पाकिस्तान की पब्लिक को, आवाम को, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और आवाज़ बने हुए हैं और एक एक्सप्रेशन है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है। बट हालात वहाँ पर होते हैं सिंस 5 अगस्त 2019 कि इतने खौफनाक हालात हैं कि एक हमारी आंखों के सामने जेनोसाइड हो रहा है और लोगों को हमें एक्सटिंक्ट किया जा रहा है, हमारी पूरी कौम को। तो बहुत ही अजीब सी कैफियत रहती है इन 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट जो हो रहे हैं कि क्या आगे करना चाहिए, किस तरीके से हिंदुस्तान को रोका जाए। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, टू द मीडिया, टू द सिविल सोसाइटी, टू द ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान जो दिन पूरा अपना बिजनेस बंद करते हैं, बाहर निकलते हैं, सिविल सोसाइटी आपके साथ भी जो बैठे हुए हैं, कराची में बहुत बड़ी रैली निकाली इन्होंने। इस तरह और भी पूरे मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स, हर कोई। इट्स नॉट द गवर्नमेंट, इट्स द ग्रास रूट की आवाज़ है। तो डेफिनेटली इससे बहुत एक हौसला मिलता है और मोरल हाई होता है कश्मीर कौम का। विशाल, हमें ये बताइए कि आपके पास हुर्रियत के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर इस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ खड़ी है और इस तमाम तर जुल्म, ऑपरेशन, सप्रेशन, लॉकडाउन्स, नस्ल कुशी, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुर्रियत जिंदा है कश्मीर में? बिल्कुल जिंदा है, तो तभी तो 8 लाख से 10 लाख कर दी है इन्होंने हिंदुस्तान की वहाँ पे आर्मी की तादाद। और लीडरशिप बेशक इन्होंने जेलों में बंद कर दी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लीडरशिप, उनको मारा पीटा, जहर दिया। शिव सहराई साहब चले गए, गिलानी साहब की डेड बॉडी को भी उन्होंने प्रिजन में बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता फातिहा पढ़ने के लिए। यासीन साहब इज नॉट इन अ बैरक, ही इज इन अ डेथ सेल, और उनको एक 5x7 फीट के डेथ सेल में एक पिंजरे में बंद किया हुआ है और कोई उनको लीगल एक्सेस नहीं है, ना कोई उनको मेडिकल केयर दी जाती है, ना ही फैमिली से रब्ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर देखा जाए, जब इन्होंने सारे हरबे अपना लिए और एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से इन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ जो है एक उनको स्टेटलेस कर दिया विद द लॉफेयर, और उसके बाद वी आर सीइंग कि एक ग्रोइंग कॉलोनाइजेशन है इंडिया की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर, एंड दे हैव ग्रांटेड ओवर 5 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू नॉन कश्मीरी। मिशाल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक फेयर कमेंट करें कि क्या इंडिया की रियासत खौफजदा है, क्योंकि 2 साल हो गए और इन तमाम तर हरबों के बावजूद कश्मीर से जो आवाज़ उठ रही है, कश्मीर के हवाले से जो आवाज़ उठ रही है, उस झूठ की फैक्ट्री के भी बावजूद जो इंडिया ने चर्न आउट की हुई है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के बावजूद जो आवाज़ इसके हवाले से उठ रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट बैक फुट पे है, खौफजदा है, पोजीशन ऑफ वीकनेस में है? देखिए, पोजीशन ऑफ वीकनेस तो वो बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी जो उनकी फैशिस्ट साइड है, और जो कुछ मोदी ने पिछली रजीम में भी कहा वो उसने किया। इस रजीम के अंदर भी अगर आप देख लें
جو اس کے الیکشن مینیفیسٹو تھے ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 جب وہ 2014 میں آئے تو اس زمانے میں جب وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے تو بہت ویو تھی ان کے حق میں انڈیا کے اندر, خاص طور پہ سول سوسائٹی, بزنس کمیونٹی اور ایک ہندوتوا کا ایک بڑا بینڈ ویگن جو تھی, پروپیگنڈا بہت تیز تھا. اور انہی دنوں میں سری نگر کے اندر تھی, تو اس وقت بھی وہ جس مینیفیسٹو سے آئے تھے اس پہ وہ کام کرتے رہے 4 سے 5 سال اور گاؤں کی گاؤں خالی کرا دیے. اور پھر اب جو حالت ہے کہ جب وہ سیکنڈ ٹینیور آیا تو انہوں نے واقعی وہ کر دیا جو انہوں نے کہا تھا. اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے سول مطلب کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے انڈیا کے اندر, مگر وہ کسی پریشر کے اندر خاص آ نہیں رہا, نہ ہی وہ کسی کوئی لیگل آبلیگیشنز اس کے اوپر ابھی تک چل رہی ہیں اس کے اوپر. حالانکہ اس نے وائلیٹ کیا ہے انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا کو کیا ہے, جنیوا کنونشنز کو کیا ہے, یو این ریزولوشنز کو کیا ہے, یہاں تک کہ ساری بائیلیٹرل ٹریٹیز کو سپرسیڈ کیا اور جو کچھ انہوں نے کیا. تو اس کے اوپر تو بہت اسٹرانگ لیگل ایکشنز ہوں تو تبھی یہ فیل کرے گا. فرم لیگل ایکشن سے مشال آپ کی کیا مراد ہے اور کون لے گا یہ فرم لیگل ایکشن؟ دیکھیں اس کے اندر پاکستان بھی تو ایک پارٹی ہے یو این کی ریزولوشنز کے اندر, پاکستان ہے, انڈیا ہے پارٹی لیگل, اور پھر اس کے بعد پرنسپل پارٹی آبویسلی وہ تو کشمیری ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنا فیوچر, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی دا یو این ہے. تو وہ جب تک روکے گی نہیں انڈیا کو, کیونکہ 50 سال ہم نے ڈائیلاگس کو دے دیے انڈیا اور پاکستان کے, اور اچھی نیت کے ساتھ دیے پاکستان نے, اور کشمیری بھی آن بورڈ تھے, مگر ہر دفعہ انڈیا نے بیک ٹریک کیا, بیک آؤٹ کیا, یا کوئی بلیم گیم یا کوئی فالس فلیگ آپریشنز ہوں گے, کیونکہ وہ اگریسر ہے, وہ آکیپائر ہے, اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, وہ ڈیلے کر رہا تھا اپنی وہاں پہ جو اسٹرینتھ تھی اس کی بڑھاتا جا رہا تھا اپنی آکیوپیشن کی. تو اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو انڈر انٹرنیشنل جو یونیورسل جورسڈکشن ہے اس کے انڈر اس بات کو پلیٹ کیا جائے. اور حال ہی میں جو اسٹاک وائٹ کا جنوری کے اندر ایک لا فرم ہے, اس نے 2000 ٹیسٹمنیز کلیکٹ کی ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے وار کرائمز کی, اور ان کو پورا ٹیبولیٹ کر کے ان کو سب کو ان کی ڈیٹیلز ڈال کے انہوں نے اب ایک کمپلین لیگل کورس کو اپلائی کیا ہے اس لا فرم نے برٹش پولیس اسٹیشن کے اندر. رپورٹس تو بہت آ چکی ہیں ان 2, 3, 4, 5 سالوں کے اندر انڈیا کے خلاف, جس کی اگر وہ واقعی میں اگر اپنے آپ کو سمجھتا انڈر پریشر, کیونکہ وہ آلریڈی یو این جی اے کے اندر بھی ہے, یو این ایس سی کے اندر بھی ہے, یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر بھی ہے, بے شک نان پرماننٹ ممبر ہو یا جو بھی, مگر اس میکنزم کے اندر وہ آ چکا ہے, مگر وہ وائلیٹ کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کس لیگل سینس. تو غالباً فرما رہی ہیں کہ جو چشم پوشی ہے یا پشت پناہی ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. مشال, ہولڈ یور تھاٹ, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں. پردیش صاحب, آپ نے مشال کی بات سنی, اس سے پہلے ہماری اور دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی. ایک پیسمزم ضرور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود رپورٹس آ رہی ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں سیشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ, ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیڑی نہیں ڈال پا رہا مودی حکومت کو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو صحیح معنوں میں فورس کے ساتھ کوئی نہیں جا رہا. آپ دیکھیں ایک بھی انڈیویجول پارٹی کوئی بھی آج تک یونائٹڈ نیشن میں گیا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ وی آر دا فرسٹ پیپل کہ ہم لوگوں نے اپنی ایک پیٹیشن تیار کی اور ہم لوگ یونائٹڈ نیشن جا بھی رہے ہیں. ہم آپ کشمیر فورم کے حوالے سے ورلڈ کشمیر فورم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک لیگل ٹیم بھی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ریٹائرڈ انور منصور صاحب ہیں, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور پھر اکرام سائیکل صاحب ہیں, یہ دونوں اس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک بہت اچھی پیٹیشن بھی تیار کر لی ہم نے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو سائن کریں تاکہ یہ پیٹیشن کا ایک وزن آ جائے. جب اس کا ویٹ آ جائے گا, اس وقت تک تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے سائن کر لیے ہیں. 3 لاکھ سگنیٹریز ہیں آپ آلریڈی ہیں. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب ود ان فیو ڈیز ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ مور دین 500,000 ہو جائے گا. تو ہم لوگ سیدھا جنیوا میں جا کے اس کی پیٹیشن کو دائر کریں گے یونائٹڈ نیشن میں جا کے. اور ان سے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے پردیش صاحب اور کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پتا ہے بہت کامیاب ریلی نکالتے ہیں, آج بھی نکالی ہے, اور جس میں تمام سیاستدان اپنے تمام تر ڈفرینسز کو چھوڑ کے شریک ہوئے. یہ اس لیے شریک ہو رہے ہیں کہ سب چاہ رہے ہیں کہ یار اب بہت ہو گیا, اب بہت ہو گیا, اب اتنے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم برداشت سے باہر ہے. ہر انسان تو ہے. اب تو وہ جو ہندوتوا ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں, کسی غیر مذہب کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, اور وہ کسی کوالٹی کے لوگ بھی نہیں ہندوتوا. تو مطلب اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ
مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو ختم کرنا ایک مرتبہ انسانیت اگر یہاں زمین سے اٹھ گئی تو اس کے بعد رہے گا کیا؟ یا جانور کو حکومت لے کر آ رہے ہو یا چاہتے کیا ہو؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مشال آپ نے بات سنی اور جو آپ کہہ رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو ورلڈ کشمیر فورم کے تحت ہو رہا ہے اور دین دے وانٹ ٹو فائل اے پٹیشن ان جنیوا. آپ بھی لیگل ایکشن کی بات کر رہی تھی. بالکل وہی میں بات کر رہی تھی. لیگل ایکشن اتنا وائٹل ہے, چاہے وہ یو این ہیومن رائٹس کی طرف سے ایک کمیشن آف انکوائری اس وقت ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ بنے, اور پاکستان نے بھی حال ہی میں ڈاسیے پریزنٹ کیا ہے اپنی. ان کی ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس آ گئی ہیں. یو این مطلب کہ جنیوا کنونشن 4 کی سخت وائلیشن ہے, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا اور 50 لاکھ انڈینس کو وہاں پہ ڈومسائل دے دینا. تو جب تک لیگل کورس نہیں, یہ تو جسٹ اسٹارٹ, اور اس کے اندر میں بھی ٹیسٹمنی دے رہی ہوں. یہ جو اسٹاک وائٹ والے ہیں میں بھی دے رہی ہوں, میری بیٹی بھی دے رہی ہے, ہم وکٹمز بھی ہیں, اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ بدقسمتی ہے کہ جو وکٹمز ہیں IIOJ کے کہ وہ باہر جا نہیں سکتے ہیں. لکلی ہم لوگ ادھر ہیں تو ہماری ایکسیس ہے دنیا تک. پھر اس کے علاوہ بہت اسٹرانگ کیس ہے جس طرح پیلسٹائن کا ہے, آبزرور اسٹیٹس ملے کشمیر کو, اور کشمیر انوائے نامینیٹ کیا جائے UN کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور فورمز ہیں جس طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں جو یونائٹڈ نیشنز نے خود اسٹیبلش کیے تھے ایڈ ہاک انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز یوگوسلاویا اور روانڈا کے, اور وہ جو کہ ڈائریکٹلی وہ لنک تھے ود رسپانسبلٹی جو جینوسائڈ اور کرائمز وار کے ہو رہے تھے, اٹراسٹیز پہ. تو یہ سیریس ہیومینیٹیرین ٹریجڈیز ہیں. تو جب تک کہ ہم لیگل کورٹس کی طرف نہیں جائیں گے, پاکستان کی بھی جو ہماری ہے فارن آفس, ان کا ایک پورا ایک لیگل ڈویژن میں نے ان کو بھی کہا ہوا ہے آپ کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لا فیئر کیا ہے انڈیا نے, اور اس کو ہم نے لیگلی رسپونڈ کرنا ہے. لا فیئر کو اسی فرنٹ پر فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ فرما رہی ہیں پردیس صاحب, آپ کس قسم کی سپورٹ چاہتے ہیں اپنے ورلڈ کشمیر فورم کے لیے؟ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پرانے ایمبیسڈرس ہیں ان کو یوز کر کے دنیا بھر میں بھیجا جائے, اور دنیا بھر میں لوگوں کو اجاگر کیا جائے کہ کشمیر میں یہ پرابلم ہے. آج ڈاکٹر صاحبہ آپ پوری دنیا کی پاپولیشن اراؤنڈ 7 بلین ہے. ہمارے صرف اس خطے میں آدھی دنیا سے زیادہ پاپولیشن ہے. آپ انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, رشیا, افغانستان, ایران, اور پاکستان کے صرف ایک قدم کے اوپر ہے. اگر یہاں پہ تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے تو ہمیں یورپین ممالک سے اور امریکن سے ہمیں بہت زیادہ پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اگر ہم لوگ یہیں سکون کی زندگی نکالیں. لیکن آپ کو باہر سے بھی سپورٹ ہے؟ باہر سے سپورٹ تو اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ تو بزنس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے. ہم لوگوں نے تو صرف میں ایک پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ اٹھے تھے, جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نواسا تھا, اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا اور وہ اس کے سینے پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. میں نے کہا یار اب تو ہماری زندگی پہ لعنت ہے کہ ہمارے بچے اس طرح روئیں گے. کل میرے بچوں کے ساتھ اگر ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ مطلب میرے بچے رونے کے لیے پیدا ہوئے. آپ کو موٹیویٹ کیا, پھر میں نے اپنی ٹیم کو بلایا, میں نے کہا یار اب بہت ہو گیا, اب کہیں نہ کہیں تو نکلنا پڑے گا. میرا تعلق تو میمن کمیونٹی سے, میں کاروباری آدمی ہوں, میرا کام نہیں تھا کہ میں کشمیر کے لیے لڑوں, لیکن اگر انسانیت کے لیے میں نہیں لڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو میری زندگی کس کام کی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بس اسی مشال, آپ نے دیکھا کس قسم کا جذبہ موجود ہے. پردیسی صاحب کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کشمیر کے لیے وہ موٹیویٹڈ بھی ہیں اور اتنا بڑھ کے آگے نکل کر کام بھی کر رہے ہیں. تو سپورٹ تو آپ کو اس طور حاصل ہے, اور آپ پاکستان میں نہیں کئی فورمز پہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں. آپ کو کس قسم کا ریسیپشن ملتا ہے جب آپ ہائی لائٹ کرتی ہیں کشمیر میں ہونے والی ایٹروسٹیز کو؟ دیکھیے, دنیا سننا چاہتی ہے کشمیریوں کو اور جو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں وہاں کے. اگر ہم پیلسٹائن کا دیکھ لیں, ادھر آہد تمیمی, ان کے پولیٹیکل لیڈرز یا جو بھی ہیں باہر وہ ٹریول کر سکتے ہیں کبھی نہ کبھی, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا ایکسیس ہوتی ہے. یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ یہاں پہ تو ایک کھو ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے لگا دیا ہے سری نگر پریس کلب کو, تو جو لوکل میڈیا کوریج بھی جو تھی جس کے تھرو دنیا تک ایکسیس آتی تھی وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر بہت دفعہ یہاں پہ جو UNGA کے پریزیڈنٹ جو آئے تھے, سیکرٹری جنرل بھی, اور UNGA کے پریزیڈنٹ مسٹر والکن, مسٹر گٹیرس, ان کے ساتھ بھی میری میٹنگز ہوئیں. بڑا اچھا انہوں نے سنا اور انہوں نے بہت اشور کیا کہ ہم ریز کریں گے. اور ابھی 2 دن پہلے ہی UN سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ UN ریزولوشن کے مطابق کشمیریز مسٹ بی گیون. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بائیلیٹرل ایشو ہے ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں. سو دیٹس اے ویلکم اسٹیپ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو لاسٹ ایئر کے اندر بہت سی جو ڈبیٹس ہوئی ہیں
برٹش پارلیمنٹ کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہتی ہوں. اور پھر OIC کے یہاں انوائز بھی جو آئے تھے کشمیر کے اوپر جو بنے ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا میٹنگ ہوئی تھی. تو وہاں پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت اسپیس ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کرنا چاہیں, بٹ وی ول نیڈ the legal skills, we will need the right type of people. جو ٹیم جو ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے, I am very grateful to him, کہ اسی طرح اگر ہم گراس روٹ لیول پہ پاکستان کے اندر بھی اس ایشو کو موبلائز کریں, الائیو کریں, کوئی شک نہیں اگر یہاں 1 ملین مارچ کوئی کشمیر کے حق میں لوگ نکال لیں تو پھر وہ ٹیمپو بڑھے گا. وہ پھر افغانستان میں بھی لوگ نکلیں گے, عراق میں بھی نکلیں گے, ایران میں نکلیں گے, پھر ٹرکی میں نکلیں گے, پھر یورپ میں نکلیں گے. بے شک کووڈ ہے مگر آہستہ آہستہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکل جائیں گے. تو یہ بہت لازمی ہے, جو میں بہت دفعہ کہتی رہتی ہوں کہ جب تک یہ گراس روٹ موبلائزیشن نہیں ہوگی کشمیر کے اوپر اور ایز اے نیشن نہیں ہوگی, تو یہ صرف ایک دن کا فرض نہیں ہے, پورا ہم نے کم از کم 5 سے 10 سال کا ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے کشمیر کے اوپر, جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹی, سارے انسٹیٹیوٹ, ادارے جو ہیں انکلوڈنگ انٹلیکچوئلز بھی, ایکسپرٹس بھی ہیں جو کشمیر پہ, موسٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ از دا کشمیری امپورٹنٹ ہے. تو بننی چاہیے کہ اب ہم نے 50 ایئرز اگر بائیلیٹرلزم کو دیے, کم از کم 10 سال ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے آن دا انٹرنیشنل میکنزم. اس کے تحت جی مشال, میں چاہوں گی آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور رہیے کیونکہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. پھر میں چاہوں گی اسٹوڈنٹس آپ سے 1-2 سوال کر لیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ بہت موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ کی بات سن کر. تو آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور وقت گزاریے اور میرے اسٹوڈنٹس کا جواب دیجیے. ناظرین, ہم ایک بالکل چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں اور اب اسٹوڈنٹس انٹریکٹ کریں گے پردیسی صاحب سے بھی اور مشال ملک سے. دو طرفہ اعتماد اور باہمی وقار کی علامت, 7 دہائیوں پر محیط پاک چین دوستی, علاقائی سلامتی سے سفارتی شراکت داری تک, تصویراتی اتحاد سے اقتصادی راہداری تک, قدم با قدم ساتھ, کل بھی اور آج بھی لازوال دوستی کی امین دو طرفہ قومی قیادت کا سرمائی اولمپکس 2022 کے تاریخی موقع پر ایک اور اہم سنگ میل, وزیراعظم پاکستان کا دورہ چین. ویلکم بیک ویئرز. کشمیر کے حوالے سے مکالمہ جاری ہے. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں حاجی رفیق پردیسی صاحب ہیں اور ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ سوال کریں گے مشال ملک صاحبہ سے, تو حاجی صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں مشال ملک صاحب سے. حاجی صاحب آپ کے پاس فلور ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو یا اس فریڈم فائٹنگ کو تقریباً 72 سال ہو گئے. یہ آگ جلی تھی 72 سال پہلے, جلتے اتنی اب بجھنے کو آ گئی ہے تقریباً کہ اب اس کو جتنی بھی ہوا دیں گے تو اب ہمارے کپڑے ہی خراب ہوں گے. میں کہتا ہوں ایک نئی آگ جلانی ہوگی, تب جا کے کہیں نہ کہیں کوئی شعلہ اٹھے گا اور کام آگے بڑھے گا. میں مشال صاحبہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بہتر سمجھے تو ہم لوگ ایک ٹیم کا حصہ بن جائیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی اچھا لیڈر ہے تو میں ایز اے چیئرمین میں والنٹریلی میں ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. میں آپ لوگوں کی ٹیم کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں صرف ایک ہی صورت کے لیے یا ایک ہی مقصد کے لیے. مجھے مقصد چاہیے, میرا کوئی مطلب نہیں ہے. میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کرے کشمیر آزاد ہو جائے. وہ پاکستان کے ساتھ آئے نہ آئے یہ میرا کام نہیں ہے. صرف مسلمانوں کو آزادی مل جائے, جو وہ چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہے الحمدللہ رب العالمین. اگر وہ نہ بھی آنا چاہے اور وہ آزادی چاہتے ہیں ہمیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایز ایک پاکستانی, میں کوئی لیڈر نہیں ہوں یا میں کوئی گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہوں, لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں صرف ہمیں آزادی چاہیے اور صرف اتنا چاہیے کہ انہیں سکون کی زندگی ملے. حاجی صاحب کی بات سنی, حاجی صاحب اپنا عہدہ بھی سے برطرف ہونے کو تیار ہیں اگر جڑ کر کوئی بہتر راہ نکالی جا سکتی ہے, کوئی بہتر کام کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے جو انکریجمنٹ کا, اور آپ نے جس طریقے سے ایک بڑا دل کر کے آپ کر رہے ہیں, یہ آئی تھنک بہت بڑا جسچر ہے. اور آپ نے باقاعدہ, لوگ تو ہر کوئی مناتا ہے 5 فیبروری,
مگر آپ نے پین لی ہے, آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا, لوگوں کو باہر نکالنا. کووڈ کے ٹائمز میں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں ویسے بھی رکھے. تو اصل چیز پریکٹیکل ہوتی ہے. لوگ لپ سروس تو بہت کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کے اوپر, مگر جو پریکٹیکل سٹیپس اگر نہیں لیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ٹیمپو یہیں سے جنریٹ ہوگا, پاکستان سے ہی جنریٹ ہوگا, اور پھر آپ لیگل کورس کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ میں اکثر جب ڈپلومیٹس وغیرہ کو ملتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیریمونیل سپورٹ ہے یا کوئی سیگمنٹ ہے, ریلیجس پارٹیز جو ہیں صرف وہی کبھی کبھار نکل آتی ہیں. آپ جو کہتی ہیں پورا پاکستان ہے ہمارے ساتھ, مگر ایک آرگنائز پلیٹ فارم میں جس طرح آن لائن پٹیشنز ہوتی ہیں, سگنیچر کیمپینز کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے, یہ وہ ساری چیزیں کہ اگر 5000 کراس کرتے ہیں آپ آن لائن پٹیشنز کے اندر تو آپ کی بات نوٹ کی جاتی ہے, جنیوا کے اندر بھی, نیو یارک کے اندر بھی. اور جو باہر کے تھنک ٹینکس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ہمیں ٹیم ایسی چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی جانتی ہوں جو پالیسی جو کلائمیٹ. مشال آپ کے پاس حاجی صاحب کی بھی سپورٹ ہے. جی بالکل بجا کہہ رہی ہیں آپ مشال, آپ کے پاس حاجی صاحب کی بھی سپورٹ ہے, اور میرا خیال ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو, اور بلکہ پاکستان میں میرا خیال ہے ہر کوئی ہی کشمیر کے حوالے سے موٹیویٹڈ بھی ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے, آپ حاجی صاحب سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور مشال ملک سے بھی. السلام علیکم, میرا نام لائبہ امجد ہے اور میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو موسٹلی لوگ لبریشن پارٹیز جو آزاد کشمیر میں چل رہی ہیں, اس حساب سے سب کہتے ہیں کہ کشمیر بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے. تو اس سے سوال میرا یہ ہے سر کہ کیا کشمیر اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, مطلب اکنامکلی, ملیٹریلی, یا اس طرح کافی حد تک پاکستان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس کے حساب سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور کیا آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کشمیر اگر اپنے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری چاہتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ سوال تو اس وقت اٹھے گا نا جب ہندوستان کا تسلط جو ہے ختم ہوگا. وہ تو ختم ہونا ہی چاہیے, کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے باقاعدہ, اس کے قراردادیں ہیں کہ 1948 میں جو قرارداد ہوئی تھی صرف اسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اسی کے تحت کشمیر کو آزاد کر دیں. پاکستان نے تو کبھی 370A کو بھی سپورٹ نہیں کیا. پاکستان تو کا جو پرنسپلڈ سٹانس ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت ہے, اور جس میں ہم کشمیریوں کی خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. یہ سبسیکوینٹ سوال ہے, بیسک سوال, بیسک تھرسٹ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا خود ارادیت کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے. مشال ملک کے لیے کوئی سوال ہے کیونکہ ان کو جانا بھی ہے. السلام علیکم, میرا نام ونیزہ عامر ہے اور میرا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ موجود ہے جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکے اور ان کو آزادی دلوا سکے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایز اے نوجوان ہم لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دلوانے کے لیے؟ جی مشال, 2 very important questions. ہاں جی بالکل, یہ کہ ان کا یوتھ کا کیا رول ہے اور وہاں پہ لیڈرشپ کا کرائسس تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہے, کیونکہ انڈیا ہیلپ پینٹ کہ ہماری پوری موومنٹ کو لیڈر لیس کر دیا جائے. اور کہیں بھی دنیا بھر میں کوئی بھی تحریکیں چلتی ہیں تو ان کے اندر لیڈر کے بغیر قوم جو ہے, اور وہ ایسی لیڈرشپ ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے, جو وہاں پہ بلیسڈ ہے کشمیری قوم, اور قربانی دیتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, جیلیں کھاتی ہے, قربانیاں ان کی فیملیز قربانیاں دیتی ہیں. مگر اب تو ایسی سچویشن ہے کہ نہ صرف جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جیلوں میں بند ہے, قید و بند میں ان کے خلاف فیبریکیٹڈ کیسز ہیں, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہا ہے انڈیا. اشرف صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا, یاسین صاحب کو زہر دیا کچھ سال پہلے. گیلانی صاحب کی میں نے بات کی کہ ان کی قبر کو بھی انہوں نے ہراساں کیا ہوا ہے, ارد گرد آرمی کیمپس لگے ہوئے. جو بھی کوئی نیا یوتھ باہر نکلتا ہے, موبلائز کرتا ہے لوگوں کو, اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا ڈریکونین لاز. تو اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ موومنٹ وہاں کون لیڈ کر رہا ہے, سینٹیمنٹ الائیو ہے اور سینٹیمنٹ کوئی کرش نہیں کر سکتا. اب بات ساری ہے کہ اگر 1 سال اور گزر گیا اسی طرح, اور یہاں پہ انڈیا نے ایک اور 50 سے 60 لاکھ لوگوں کو اگر ڈومسائل دے دیے تو وہ تو میجورٹی میں آ جائیں گے, اور پھر اگر پلیبسٹ ہوگا تو پھر کہاں جائیں گے کشمیری؟ تو وہ ساری جو اسٹرگل ہے ہماری وہ تو خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گی, ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے, ہم لوگ رہیں گے ہی نہیں میجورٹی کے اندر. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو 1 سال ہے, 1 سال سے بھی میں کہتی ہوں کم ٹائم ہے, کہ ہم جلد از جلد انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جائیں, ہم اپنا کیس لے کے جائیں. اور پاکستان جب کلبھوشن یادو کا ایک ٹیررسٹ کا کیس لے گئے ہیں, انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ بائی لیٹرل نہیں ہے, تو کشمیر تو ویسے بھی بائی لیٹرل نہیں ہے, اور انڈیا نے تو ساری ٹریٹیز کو توڑ دیا ہے.
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر ایمرجنسی والی پالیسی پاکستان کے اندر ہو اور زیادہ سے زیادہ کشمیری انپوٹ ہو اس کے اندر اور ان کو بھیجا جائے. بہت سے پی ایچ سی کے لوگ ہیں یہاں پہ, بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, ریفیوجی کیمپس کے اندر بھی رہتے ہیں, بہت سی جموں کے. اور میں ایک اور سجیشن یہاں دوں گی کیونکہ آئی ہیو ٹو بیگ لیو دین, کہ جو جموں کے یا کشمیر کی جو بہت سی فیملیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہیں, میں ان سب سے اپیل کروں گی اور حاجی صاحب سے بھی کہ اگر آپ اس میں بھی ہمارے ہیلپ کریں, اور ایون ہما بقئی صاحبہ, ڈاکٹر ہما بقئی صاحبہ, کہ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے, کیونکہ ان کا بھی اسٹیٹ سبجیکٹ چھن گیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا جب انہوں نے ایبروگیٹ کیا, تو ان کی کلیکٹیو پٹیشن جو ہے وہ ہم انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکتے ہیں یو این ایس سی کے اندر بھی, اور اس کو ہم باہر کی عدالتوں کے اندر, کہ ان کے جو رائٹس ہیں انڈیا نے ڈپرائیو کر لیے. تو ایک بہت بڑا چنک ہے جو سمجھے کہ ایک چھوٹا منی کشمیر یا منی جموں یہاں پہ بھی ہے جو یہاں سے بیٹھ کے انٹرنیشنلی چیلنج کر سکتا ہے. جی مشال, بہت بہت شکریہ. تھرسٹ مشال ملک کی بات کا یہی تھا کہ اب وقت نہیں ہے